नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा जो लेसन है वो आयत नंबर 243 से स्टार्ट हो रहा है। आयत नंबर 243। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफु हज़रल मौति फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यशकुरून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, इला तरफ, अल्लदीना, वो लोग जो खरजू निकले, मेन से, दियारहिम, अपने घर, यानी कि अपने घरों, व और हम वो उलूफुन, हज़ारों, हज़रा डर, मौती मौत, फपस काला कहा, लहुम उन्हें, अल्लाहु अल्लाह, मूतू तुम मर जाओ, सुम्मा फिर अहयाहुम इन्हें ज़िंदा किया, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, ला ज़ु फ़ज़लिन फ़ज़ल वाला है, अलन्नासी लोगों पर, वलाकिन्ना और लेकिन, अक्सर अन्नासी लोग, ला नहीं, यशकुरून शुक्र अदा करते। ट्रांसलेशन है इसकी, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया कि मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा किया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फ़ज़ल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। अब यहाँ पर जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, नया ख़ताब है। बदर ओहद से पहले मुसलमानों को जहाद के लिए तैयार किया गया। इससे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 191, 192 और 193 में दिफाई जंग का हुक्म दिया गया था। यहाँ भी ऐसे तनाज़र में जहाद का जिक्र हो रहा है जिससे वाज़िया होता है कि मुसलमानों पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो उन्हें मौत की परवाह किए बगैर दुश्मन के मुकाबले में डट जाना चाहिए, क्योंकि बात का आगाज़ ही बनी इसराइल के इस वाक़ये से किया जा रहा है जो हज़ारों की तादाद में अपने घरों से सिर्फ इसलिए निकले थे कि कहीं यहाँ रहते हुए उन्हें मौत न दबोच ले। चंद अहले इल्म को छोड़कर बाकी सब ने एक ख़ास वाक़ये और इलाके का जिक्र किया कि वहाँ बनी इसराइल पर ताउन की वबा फैली और वह मौत के खौफ से अपने घरों से निकल खड़े हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने इस हरकत को नापसंद करते हुए इन पर मौत वारिद की और वह सब के सब मौत की आगोश में चले गए। एक मुद्दत गुजरने के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी अता की। इस वाक़ये से बैक वक्त दो नताइज लोगों के सामने रखे गए। एक ये कि अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है, और दूसरी ये बतलाई कि जो लोग मौत से डर कर अपने घरों से निकले थे, मौत ने उन्हें आ लिया। याद रखो, हर किसी की मौत का वक्त और मुकाम मुकर्रर है और वो उससे भाग नहीं सकता, बल्कि इन लोगों की तरह चल कर खुद ही मौत के मुकाम तक पहुंच जाएगा। इसलिए बुज़दिलों की तरह दुश्मन के आगे भागने और भेड़ बकरियों की तरह उसके हाथों कत्ल होने की बजाय दुश्मन के सामने डट जाओ। मौत तो अपने वक्त और मुकाम पर ही आएगी। अल्लाह ताला लोगों को अपनी कुदरत के मौजज़ात इसलिए दिखाता है ताकि वो हदायत पाकर इसका शुक्र अदा करें, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। मरने के बाद उठना कुरान मजीद का बुनियादी नज़रिया है, जिसके सबूत में ये दूसरा वाक़या बयान हो रहा है। इस वाक़े से ये भी मालूम होता है कि शरीयत मोहम्मदी की तरह बनी इसराइल के लिए भी यही कानून था कि अगर किसी इलाके में ताउन या कोई वबा फैल जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, किताबुल अहादीसुल अंबिया बाब हदीसुल गार, कि ताउन अजाब है जो बनी इसराइल या तुमसे पहले किसी कौम पर भेजा गया। जब तुम्हें मालूम हो कि फ़लाँ इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई है तो वहाँ ना जाओ। अगर तुम्हारे इलाके में ताउन की वबा फूट पड़े तो वहाँ से फ़रार इख्तियार ना करो। ताउन की बीमारी के वक़्त अपना घर बार छोड़कर निकलने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मौत का वक़्त मुकर्रर है जो किसी बिना पर भी आगे पीछे नहीं हो सकता। कुरान मजीद में इरशाद है कि अगर अल्लाह ताला लोगों को उनके जराइम की वजह से पकड़ना चाहे तो ज़मीन में एक जानदार भी बाकी न रहे, लेकिन अल्लाह ताला लोगों को उनकी मौत तक मोहलत देता है। जब मौत का वक़्त आ जाता है तो लोगों की अजल एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हुआ करती। सूरह लुक़मान आयत नंबर 34 में फरमाया, हर किसी की मरने की जगह मुकर्रर हो चुकी है, कोई शख्स मौत के मकाम से आगे पीछे नहीं हो सकता। ताउन से शायद इसलिए भी फ़रार की इजाज़त नहीं दी कि इस तरह मखसूस इलाके के जरासीम दूर तक फैलने का ख़दशा हो सकता है। इसके मसाइल देखिएगा, मौत से भागने वाला मौत की ही तरफ जाता है। नंबर 2, अल्लाह ताला ही मारने और ज़िंदा करने वाला है। नंबर 3, अक्सर लोग अल्लाह ताला के शुक्रगुजार नहीं होते। नंबर 4, जिहाद सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। नंबर 5, अल्लाह ताला हर चीज़ का इल्म रखने वाला और हर बात को सुनने वाला है। और दुनिया में मरकर दोबारा ज़िंदा होने वालों के वाक़यात और दलाइल जो हैं वो हम सूरह बकरा की आने वाली जो आयात हैं उनमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ देखेंगे। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं।
آیت نمبر 244 بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ وعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ وار قاتلو تم لڑو، فی میں سبیلی راستہ اللہ کا، وعلموا اور جان لو، ان کے اللہ سمیع سننے والا، علیم جاننے والا۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ذکر ہے جہاد کا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ قتال لڑنا ہے، جان قربان کرنا، جبکہ جہاد جو ہے وہ جد و جہد کرنا ہے۔ آپ کسی بھی معاملے میں یا غزوہ جو ہے، اس وقت غزوات تھے، اس میں جہاد کرنا، مال سے جہاد کرنا، اس کے علاوہ نفس سے جہاد کرنا، کسی بھی طریقے سے جہاد کرنا، چاہے وہ میدان جنگ میں ہے، عملی زندگی میں ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 244۔ جی آگے چلتے ہیں ہم آیت نمبر 245 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ من کون، ذا وہ، الذی جو کہ، یقرض قرض دے، اللہ قرضاً قرض، حسناً اچھا، فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافاً کئی گنا، کثیرتاً زیادہ، وا اور اللہ یقبض تنگی کرتا ہے، وا اور یبسط اور فراخی کرتا ہے، و الیہ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر لوٹائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی پیدا کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا ہم ربط دیکھتے ہیں پچھلی آیات سے کنیکشن۔ جہاد میں مال کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا دفاعی فنڈ میں حصہ لینا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ جہاد کے لیے مجاہد کی جسمانی جدوجہد کے ساتھ جو اہم ترین چیز ہے وہ مال ہے۔ جہاد میں مال اور جان دونوں لازم و ملزوم ہے۔ دشمنوں کے مقابلے میں نہتہ مجاہد کب تک لڑ سکتا ہے؟ اس لیے اسلحہ اس کی پہلی اور بنیادی ضرورت ہے۔ اسلحہ مال کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی مجاہد کے لیے فوجی لباس، بعام، سواری، یہاں تک کہ اس کے بال بچوں کے اخراجات کی بھی ضرورت ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال ناگزیر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاد بالنفس سے پہلے جہاد بالمال کا حکم آیا ہے۔ یہ مال بظاہر تو مجاہد کی ضروریات پر خرچ ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے، کیونکہ مجاہد کو اللہ ہی کے لیے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرنے کو اپنی ذات الہی کو قرض دینا قرار دیا، لیکن جس طرح جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے، اسی طرح قرض بھی کسی اور غرض کی بجائے اللہ ہی کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ یہی قرض حسنہ کا معنی ہے کہ جس کے دینے میں کوئی ذاتی غرض نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذرا تصور کیجئے کہ جو کچھ اس نے بندوں کو عطا کیا ہے وہ اسی کی مہربانی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا عطا کیا ہوا مال اپنے بندوں سے قرض کے طور پر حاصل کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم جس ذات کریم کو قرض دے رہے ہو وہ تمہیں کئی گنا اضافے کے ساتھ واپس لوٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال دیتے ہوئے کمی کا خوف محسوس نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے مال کو کسی اور طریقے سے کم کر سکتا ہے۔ زمیندار ہے تو فصل تباہ ہونے کی شکل میں، دکاندار ہے تو خسارے کی صورت میں، تنخواہ دار ہے تو بیماری اور حادثے کی شکل میں، تاجر ہے تو نقصان کی صورت میں مال میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس طرح کسی بھی حادثے کے ذریعے مال کم ہو سکتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے کمی کرنا کوئی مشکل نہیں، وہ بڑھانے اور کم کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تباہ انسانی میں یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ اسے آنے والے کل کے لیے کچھ جمع کرنا چاہیے، کیونکہ آج وہ صحت مند اور صاحب روزگار ہے۔ نامعلوم آنے والے وقت میں اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ جائے، اس فکر کی بنا پر ہر آدمی کچھ نہ کچھ بچا کر رکھنے کا عادی ہوتا ہے، تاکہ کل خود اور اس کے اہل و عیال اس مال سے مستفید ہو سکیں۔ اس طرح کی انشورنس کے لیے دنیا میں بے شمار ناجائز اسکیمیں جاری ہیں۔ مسلمان کا جب یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، موت کے بعد لامحدود زندگی کا آغاز ہونے والا ہے اور اس کا انحصار اعمال کے نتائج پر ہوگا، تو فہم و فراست کا تقاضا ہے کہ آدمی اس جہان کے لیے ضرور اہتمام کرے۔
جس کی کوئی انتہا نہیں، اسی انشورنس کی بنیاد پر ہی اسے آخرت کی مراعات میسر ہوں گی۔ گویا کہ صدقہ و خیرات آدمی کے لیے الہی انشورنس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی انشورنس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الزکوٰۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں، پھر اس کو صدقہ کرنے والے کے لیے بڑھاتے رہتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کا کیا ہوا صدقہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کم اور زیادہ کرنے والا ہے۔ ہر کسی نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تفسیر بالقرآن، بہترین قرض حسنہ کیا ہے؟ قرآن کی روح سے، قرآن کی آیات کے حساب سے بیان کرتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20، اللہ کو قرض حسنہ دینے کا حکم۔ سورہ حدید آیت نمبر 11، اللہ اسے بڑھا کر واپس کرے گا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 261، اللہ اسے 700 گنا سے زیادہ بڑھا دے گا، اور سورہ بقرہ 265، صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا چاہیے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 245۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 246، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا مالكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا نقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف، ملائی جماعت، من سے، بنی اسرائیل، من سے، بعد موسیٰ، اذ جب، قالوا انہوں نے کہا، لنبی لہم، اپنے نبی سے، مبعث مقرر کر دیں، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، قال اس نے کہا، حل کیا، عصیتم ہو سکتا ہے تم، ان اگر، کتب علیکم تم پر فرض کی جائے، قتالو جنگ، اللہ نقاتلو تقاتلو کہ تم نہ لڑو، قالو وہ کہنے لگے، وما لنا اور ہمیں کیا، اللہ کے نہ، نقاتلو ہم لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، اور قد البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے دیارنا اپنے گھر، و اور ابنائنا اور اپنی آل اولاد، نقاتلہ ہم لڑیں گے، فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ، اور قد البتہ اخرجنا ہم نکالے گئے، من سے دیارنا اپنے گھر، و اور ابنائنا اور اپنی آل اولاد، فپس لما جب، کتب علیہم ان پر فرض کی گئی، قتال جنگ، تولوا وہ پھر گئے، اللہ سوائے قلیلاً چند، منہم ان میں سے، وا اور اللہ علیم جاننے والا، بالظالمین ظالموں کو۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا، کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہونے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ ہم تو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے چند لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اس کا جو کنیکشن ہے پچھلے جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی بنا پر ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا گیا، جنہوں نے بنی اسرائیل پر پے در پے حملے کیے اور ان کو بیت المقدس سے نکال دیا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوئے۔ بنی اسرائیل کا شیرازہ اس طرح بکھر کر رہ گیا کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کا چہرہ دیکھنے کو ترستا گیا۔ قرآن مجید ان حالات کا نقشہ انہی کی زبان سے بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے جہاد کے لیے کمانڈر کا مطالبہ کیا، وقت کے پیغمبر نے انہیں سمجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے اور تم جہاد کرنے سے انکار کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے جی چرائیں، جبکہ ہم پر اس قدر ظلم ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا
اور ہم اپنے بچوں سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ یاد رہے قوموں کے عروج و زوال کا دارومدار غربا اور ضعفاء پر نہیں ہوا کرتا۔ یہ طبقہ تو عضو محض اور لکیر کا فقیر ہوتا ہے۔ قوم کی ترقی اور تنزل کا تعلق قوم کے کھاتے پیتے اور سربراہ آوردہ لوگوں پر ہوا کرتا ہے۔ اگر یہ طبقہ باشعور اور بہتر فکر و عمل کا حامل ہو تو قوم ترقی کی منازل طے کیا کرتی ہے۔ جب یہ لوگ عیاش، بدکار اور بے عمل ہو جائیں تو قوم کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے حالات جب بہتر ہونے کو آئے تو ان کے سرداروں نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمارا ملک چھن گیا ہے اور ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ذلت کی موت مرنے کی بجائے شہادت کی باعزت موت مر جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے مضبوط اور جوان قیادت کا مطالبہ کیا۔ وقت کا پیغمبر بوڑھا ہو چکا تھا، جس بنا پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی دعا اور قوم کے مطالبات پر طالوت کو ان کا کمانڈر مقرر فرما دیا، کیونکہ جب تک ایک اور مضبوط قیادت نہ ہو قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجہاد والسیر میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے ٹکرانے کی آرزو نہ کرو اور جب تمہارا ان سے سامنا ہو جائے تو پھر جم جاؤ۔ قوم کی تباہی کا باعث طبقہ، سورہ نام آیت نمبر 123، جس کی ٹرانسلیشن ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے رئیسوں ہی کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ فریب کر رہے ہیں اور ان کو ذرا خبر نہیں ہے۔ سورہ القصص آیت نمبر 58 ہے، اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھی۔ یہ ہیں ان کی رہنے کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئی، اور ہم ہی ہیں آخر سب کے وارث۔ اور سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 15 ہے 15۔ اب عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زوراور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زوراور ہے اور وہ ہماری آیات کا انکار کرنے والے ہیں۔ اب اس آیت کے جو مسائل ہیں کیا ڈسکس ہوا اس میں؟ نمبر 1، ارباب حل و عقد ہی قوموں کے بگاڑو سوار کے ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی کہ ارباب اختیار۔ نمبر 2، مظلوم کو ظالم کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، جہاد کرنے والے لوگ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 240۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 247۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، وار قال کہا لہم انہیں نبیہم ان کا نبی، ان بے شک اللہ قد بعث مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے طالوت مالکن بادشاہ، قالو وہ بولے، انا کیسے یکون ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت علینا ہم پر، وا اور نحنو ہم احق زیادہ حقدار، بالملکی بادشاہت کے منہ اس سے، وا اور لم یوتا اور نہیں دی گئی، سعتن وسط من المالی مال، قالا اس نے کہا، ان بے شک اللہ اصطفاہ اسے چن لیا، علیکم تم پر، وزادہ اور اسے زیادہ دی، بسطاتا وسعت، فی میں علم والجسم اور جسم، واللہ اور اللہ یوتی دیتا ہے، ملکہ اپنا بادشاہ، من جسے یشاء چاہتا ہے، اور اللہ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر کیسے بادشاہت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بادشاہت کے ہم حقدار ہیں، اس کے پاس تو زیادہ مال نہیں۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر مقرر کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری عطا فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کشادگی اور علم والا ہے۔ پچھلا ٹاپک ہی یہاں پر چل رہا ہے، وہی ہوا جس کا پیغمبر نے خدشہ ظاہر کیا تھا جب سرداران قوم کے مطالبات پر جناب طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا گیا تو بنی اسرائیل حسب عادت بہانے تراشتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمارا بادشاہ بن جائے جبکہ اس کے پاس مال و اسباب کی فراوانی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی اور علمی صلاحیتوں سے تم پر برتری عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکومت سے سرفراز کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہیں اطمینان نہ ہوا، انہوں نے یہ مطالبہ کر ڈالا کہ اس کے سربراہ ہونے کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو تم سے چھین چکا ہے اسے فرشتے اٹھائے ہوئے تمہارے پاس لائیں گے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان اطمینان، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات، اور وہ عصا بھی ہے
اس میں جسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھینکتے تو اژدہا بن جاتا، اس کے ذریعے پانی جاری ہوتا، اور کبھی اس سے دریا کی لہریں اس طرح تھم گئی کہ دریا میں درمیان بالکل خشک اور ہموار راستے بن گئے۔ اگر تم تسلیم کرنے والے ہو تو طالوت کی تائید میں یہ بہت بڑے دلائل و براہین ہیں۔ بالآخر انہوں نے جناب طالوت کی سرکردگی کو قبول کر لیا۔ اس واقعے سے دنیا پرست مالداروں کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قیادت بھی سرمایہ کی بنیاد پر ان کا حق بنتا ہے، حالانکہ قائد میں علم و فراست اور جسمانی قوت و صلاحیت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس کی دیانت و امانت بھی مسلمہ ہونی چاہیے، یہاں تک کہ اس میں منصب کی خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الاحکام میں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے قبیلے کے 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دونوں میں سے ایک نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے عہدہ دیجیے، اور دوسرے نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہم ایسے شخص کو عہدہ نہیں دیتے جو عہدہ طلب کرے، اور نہ ہی ایسے شخص کو عہدہ دیتے ہیں جو عہدے کا حریص ہو۔ اب حکمران کی اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ نمبر 1 مسلمان ہو۔ قرآن کریم میں اول الامر کا مسلمان ہونا شرط قرار دیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ لہٰذا امیر کا مسلمان ہونا بدرجہ اولا ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلموں کو اپنے معاملات میں دخیل اور شریک کرنا جائز نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 118 اور سورہ توبہ 16۔ اور دوسرے نمبر پر حکمران کے اوصاف میں سے کیا ہونا چاہیے؟ مرد ہو، مرد عورتوں پر حاکم ہے، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا حاکم بنا لیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جب تمہارے معاملات عورتوں کے حوالے کر دیے جائیں تو تمہارے لیے پھر موت ہی بہتر ہے، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ فقہائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت خلیفہ اور سربراہ حکومت نہیں بن سکتی۔ اب نمبر 3 جو ہے وہ خصوصیت کیا ہونی چاہیے حاکم کے اندر؟ کہ عادل اور صالح ہو۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ظالم لوگ مسلمانوں کی امامت اور قیادت کے مستحق نہیں ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ غافل اور مسرفین و مفسدین کی اطاعت جائز نہیں ہے، سورہ کہف 28، سورہ شورى 151 and 152۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اور حکمران کے اوصاف کا اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ نمبر 4 صاحب علم ہو۔ قرآن کریم میں اولو الامر کے لیے استنباط اور اجتہادی بصیرت کا حامل ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ قیادت کے لیے علمی اور جسمانی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، سورہ بقرہ 247۔ اور عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہے، سورہ زمر آیت نمبر 19۔ اور حکمران کے اوصاف میں اگلا کیا ہے پوائنٹ؟ نمبر 5 ہے آزاد ہو، یعنی کسی کا غلام، ہمہ وقتی ملازم اور قیدی نہ ہو، اور فرائض کی ادائیگی کے لیے فارغ ہو۔ اور نمبر 6 کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ بالغ ہو۔ نابالغ بچہ اس بوجھ کو جسمانی اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے نہیں اٹھا سکتا، اس لیے نادان اور نابالغ بچوں کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 5۔ اور اگلی خصوصیت کیا ہے حکمران میں؟ کہ عاقل ہو، دماغی طور پر مریض نہ ہو۔ اور نمبر 8 کیا ہے خصوصیت؟ سلیم الاعضاء ہو، جسمانی طور پر ناکارہ شخص یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ اور نمبر 9 کیا ہے؟ دلیر اور شجاع ہو، بزدل شخص نہ ملک کا دفاع کر سکتا ہے اور نہ امن قائم کر سکتا ہے۔ اور نمبر 10 جو خوبی ہے وہ ہے حالات سے باخبر اور معاملہ فہم ہونا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔